हम लोग लाइव होने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज ऑलवेज रमज़ान बैठक में आप सबको वेलकम करते हैं और आज की रमज़ान बैठक बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज एक बड़ी सीजनड जो है एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम मेरे बड़े प्यारे दोस्त और बहुत ही शफीक इंसान सैयद वकास जाफरी साहब के साथ अपना इंशाल्लाह आज की रमज़ान, और आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है कि इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ख़ास तौर पे स्कूलिंग की। तो वकास जाफरी साहब, उनको आप जानते हैं, वो CEO हैं दारुल स्कूल्स के। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा तारुफ के तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आइए वकास साहब को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया मुझे रमज़ान बैठक में मुझे शामिल करने का। जनाब, आपने बड़ी रौनक लगाई हुई है और सच्ची बात है, आज कल ये एक मीडियम जो है बहुत अच्छा है कि जिसमें बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। बिल्कुल, मेरा मकसद ये था, मैंने कहा कि लोग जो हैं वो रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पर काफ़ी चीज़ें देते हैं बड़े बड़े चैनल्स के अंदर, तो हम क्यों ना थोड़ा सा आधे घंटा उनसे लें और उनको थोड़ा सा इल्म जो है उसको डिस्कस करें। अभी इसीलिए जिस तरह आपने पहले देखी, हमने इंटेंट पावर ऑफ इंटेंशंस पे की थी, अभी सेकंड जो है वो न्यूरोप्लास्टिक की थी। तो आज जब आपसे मैंने रिक्वेस्ट की एंड यू वर काइंड इनफ, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम एजुकेशन सिस्टम पे, और ख़ास तौर पे ये एजुकेशन सिस्टम से बढ़ के, जिस तरह आपको पता है मैं हमेशा एक बात पे बात करता हूँ, वो है कि इल्म। तो जो इल्म है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम है। मैं एक्चुअली चाहूंगा कि आज हम इसी टॉपिक से शुरू करें। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मुअल्लिम से, कि मुअल्लिम का जो लफ्ज हदीस में इस्तेमाल हुआ है उसको आमतौर पे लोग उस्ताद के लिए कंसिडर करते हैं, जबकि मेरे पर्सनल राय में वो उस्ताद उसका एक लोएस्ट लेवल है, वो तो मुरब्बी, और बल्कि मुरब्बी से भी एक लेवल ऊपर की बात हो रही है। तो आप इस सिलसिले में क्या कि हम इस कॉन्सेप्ट को हम कैसा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने उस्ताद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली साहब, देखिए, हम जो है कि ये जो कॉन्सेप्ट है टीचर का या उस्ताद का तस्वुर है, ये थोड़ा सा बाद में आएगा। पहले ये आएगा कि आपके पास तस्वुर इल्म क्या है, यानी जिसको पूरी दुनिया के अंदर या फिलॉसफी की इस्तिलाह के अंदर एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, कि आप किसी भी स्फीयर ऑफ नॉलेज के अंदर जब जाते हैं तो आपका जो है कि आप वो क्या आपका तस्वुर है उसके मुतालिक जो है, तो उसके बाद फिर आगे जो है ये फिर सारी की सारी चीजें डिफाइन होती हैं कि तालीम क्या है, मुअल्लिम क्या है, तदरीस क्या चीज मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि जरा मेरा मौजू है भी इससे मुतल्लिक़ कि हम बात करेंगे इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, तो बुनियादी चीज ये है कि जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है हमारा, अच्छा ये बड़ा बुनियादी फर्क है। यानी वेस्टर्न जो है कि फिलोसफी ऑफ नॉलेज के अंदर और इस्लामिक फिलोसफी ऑफ नॉलेज के अंदर, देखिए मगरब जो है वो ये कहता है कि हसूल तालीम के जो जराए की वो बात करता है, तो वो कहता है कि हवा से खमसा है या इसके अलावा चंद और चीजें उसके पास होंगी, कि वो कहता है कि ये जराए इल्म है, ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। अच्छा, जबकि यहीं से हमारी जो है कि बुनियाद जुदा हो जाती है कि हमारा जो एपिस्टेमोलॉजी है या हमारी फिलोसफी ऑफ नॉलेज जो है वो ये कहती है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ और अल्टीमेट रियलिटी जो है कि वो वही इलाही है। अगर आपका तस्वुर इल्म, अगर आप इस्लाम से अखज़ करते हैं, देखिए ना, तो फिर तो आपके पास जो अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी जो है कि वो आपके पास है, उससे फिर जो है कि आप आगे चलेंगे। और यूं जो है तो इसलिए आपका ताल्लुक किसी भी तहजीब से हो, तो जो आपका तस्वुर इल्म है वो आपके तस्वुर कायनात से, तस्वुर इलाह से जो है, और वो तस्वुर इंसान से अखज़ करता है, ये इससे अलग नहीं होगा। यानी आपका इस कायनात से मुतालिक क्या तस्वुर है, आपका इस जो है कि इंसान से मुतालिक क्या तस्वुर है, तो यही चीज है। तो अब मैं, आपने चूंकि बात उस्ताद की है, तो बिल्कुल उसी से निकलता है कि हम जब बात करते हैं, हम जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं या इस्लामी तालीम की, तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि एक है इस्लाम के मुतालिक मालूमात, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लाम, और एक है इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यानी इसमें बहुत फर्क है। यानी ये हम जब भी बात करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि भाई हम इस बात को हम इसको गड़मट करते हैं कि इस्लाम के मुतालिक मालूमात को हम इस्लाम यानी तालीम के अंदर
جو اسلامی عناصر ہیں ہم سمجھتے ہیں اسلامی نظام تعلیم میں. تو میرا خیال ہے یہ فرق ہے. تو میں اگلے مرحلے پر آپ کی اس بات پر آؤں گا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ تصور معلم کیا ہے, لیکن میرا خیال تھا کہ یہ پہلے میں اپنی یہ بات واضح کرنا چاہتا کہ بھئی اسلام کا جو جی تصور تعلیم ہے. بالکل نہیں, بالکل صحیح آپ نے کہا, بیکاز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامیات سبجیکٹ پڑھا دیا تو ہم نے اسکول میں تعلیم ڈال دی. تو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, بیکاز اسلام میں تعلیم ہے وہ ایک مکمل, جس طرح اسلام ہر چیز کے لیے ضابطہ حیات ہے, تعلیم کے لیے بھی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. میں بلکہ مزیدار میری بات چل رہی تھی تو ساحل بھائی کے ساتھ, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ جو میں ہمیشہ میں بھی مینشن کرتا ہوں وہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 سال سے پہلے سزا کا تصور کیوں نہیں ہے, کیونکہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہی نہیں بنا ہوتا جس کو سزا اور جزا کا فرق پتہ چلے. تو یہ اب اسلام نے ہمیں بتائی بات, لیکن آج ہم سائنس کے اوپر اس کے اوپر الائی کر رہے ہیں. تو جی وکاس بھائی انشاءاللہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی زبردست بات, اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے پورشن, اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اسی سے جڑی ہوئی, دیکھیے یعنی اسلام کی جو امتیاز ہے یا ڈسٹرکشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو پہلی وحی ہے وہ پہلی وحی نہ عقیدے کے متعلق ہے اور نہ عبادت کے متعلق ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ بعض اوقات ہم ساری چیزیں کھاتے میں ڈالتے ہیں نا, عبادت کے اور عقیدے کے. یعنی اسلام کی جو فرسٹ ریولیوشن ہے آپ یہ دیکھیے وہ کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق ہے, کہ وہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ واٹ از دا ریئلٹی آف دا یونیورس, واٹ از دا ریئلٹی آف دا ہول لائف. یعنی وہ آپ کو اس سے جوڑتا ہے کہ بھئی آپ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ الٹیمیٹ ٹروتھ اور ریئلٹی کیا ہے, اسی سے آپ کی چیزیں اخذ ہوتی ہیں. اس لیے یہ بات بہت ٹھیک ہے کہ جس طرح نماز کا ایک قبلہ ہے بالکل اس طریقے سے تعلیم کا بھی ایک قبلہ ہے. یہ نہیں ہوگا, اسلام میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز کا قبلہ کوئی اور ہے اور آپ کی تعلیم کا قبلہ کوئی اور ہے, بلکہ میں اس سے اور آگے جاؤں گا کہ آپ کی اکانومی, آپ کی جو ہے کہ ہسٹری, آپ کی جو ہے کہ باقی جو ہے نا جو پرائیویٹ لائف, پبلک لائف, آپ کی سوشیالوجی, وہ ساری یہ نہیں ہوگا. گویا یہ ساری کی ساری ایک کوہیژن ہوگا, ایک آپس میں آپ سمجھیے کہ ان کا ایک آپس میں یہ بالکل ویل نیٹڈ چیز ہوگی کہ جو مل کر ایک ویب بناتی ہے. بالکل صحیح. وکاس بھائی آپ کی آواز چلی گئی ایک دم. اچھا ہاں اب آ گئی, سوری, ٹھیک ہو گیا. اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وکاس بھائی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وکاس بھائی اس اسلامائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے اسلام ایجوکیشن, اس کانسیپٹ کا ہمیں آخر پہلا سٹیپ ہے نا, سو واٹ از دا فرسٹ وی کین ٹیک ٹو ایکچولی انٹر, ہم کس طرح اس کی طرف چل سکتے ہیں یہ ڈسٹنکشن جانے ہوئے کہ اسلامائزیشن آف اسلام از ڈفرنٹ دین ٹیچنگ اسلام. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں دو تین چیز تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا تاکہ یعنی یہ دیکھیے یہ جو ایجوکیشن ہے خاص طور پہ, چونکہ آپ نے جو موضوع رکھا ہے اسکول ایجوکیشن کا نا, کہ دیکھیے جو اسکول لائف ہے نا یہ ایک فارمیٹیو ایج ہوتی ہے, فارمیٹیو ایج, کہ اس ایج کے اندر جو ہے کہ انسانی لائف کی, ہیومن لائف کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں گے تو دیکھیں نا آپ بہتر جانتے ہیں کہ بالکل ابتدائی طور پر اگر انسان اپنی لائن ٹھیک کر لے گا, اپنی جو ہے کہ منزل ٹھیک کر لے گا, تصورات ٹھیک کر لے گا, تو آگے کا سفر ہوگا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ یہیں سے ہم جو ہے کہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں, کہ جس کے نتیجے میں ایک تو پہلی بات ہے کوئی جو ہے کہ تضاد نہیں ہے. بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نظام تعلیم میں اور یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا فزیکل ایجوکیشن جو ہے کہ اس کے اندر بڑا تضاد ہے آپس میں. بالکل نہیں ہے. میں یہ بالکل کہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ بالکل جو فزیکل سائنسز ہے وہ اس کو اعلیٰ حال ہی برقرار رکھتا ہے, بالکل اس میں کوئی وہ نہیں کرتا. ظاہر اس لیے دیکھیں جو اس کائنات کی جو فزیکل نالج ہے اس کو وہ ایز اٹ از وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک ہے, لینا بھی چاہیے. بلکہ امام غزالی کا بہت بڑا نام ہے تعلیم کے اندر جو ہے نا, انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم ہے نا اس میں فزیکل نالج بھی شامل ہے. یعنی یہ علم نافع کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی کچھ صرف وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں علوم نقلیہ, کہ وہ علوم ہے کہ جو قرآن اور حدیث اور فقہ والے اور باقی علوم جو ہے کہ یہ زائد ہیں, لے لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ لے لیں تو بھی ٹھیک ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں یہ سب بھی چیز کرنا چاہیے. اصل جو بنیادی چیز ہے جہاں سے ہمیں وہ یہ ہے آپ کا مقصد حیات, یعنی اس سے آپ کی چیزیں پھوٹتی ہیں کہ آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. دیکھیں وہ میں نے کہا کہ پہلی وہی طے کر دیتی ہے, پہلی وہی طے کر دیتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ایک مالک ہے. اور وہ اچھا وہی بتا دیتی ہے کہ اس نے انسان کو علم الانسان ما لم یعلم, کہ اس نے انسان کو وہ کچھ بتایا جو نہیں جانتا تھا, اور کیا کہ اس نے قلم کے ذریعے سکھایا. یعنی یہ گویا اس نے یہاں گویا اسلام یعنی علم کی جو ہے
بالکل ابتدائی جو ہے نا ابتدائی کہ اس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آگے چلتی ہیں. تو گویا کوئی اس کے اندر کوئی ڈائیکوٹومی نہیں ہے کہ فزیکل علوم اور نالج جو ہے کہ اس کی پوری گنجائش موجود ہے اسلامی تصور تعلیم کے اندر, یعنی اسلامائزیشن ایجوکیشن کے اندر. صرف فرق کیا ہوگا کہ آپ نے جو بھی چیزیں پڑھانی ہیں آپ نے اپنے مقصد حیات اور آپ نے جو ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ورلڈ ویو, یعنی ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے آج کل کہ جی آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے, آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس دنیا کو. اور مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ آج اس وقت جو بہت دنیا میں بات ہو رہی ہے کورونا, آپ نے غالباً اگر آپ تو یعنی اہل علم میں سے ہیں کہ پوپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. پوپ نے کہا ہے کہ یہ جو ہم ماحولیات کے ساتھ جو دنیا کرتی آئی ہے نا, تو یہ ماحولیات جواب دے رہی ہے, ماحولیات یہ جواب دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ انسان نے اپنی اس پلانٹ کے ساتھ کیا ہے, اس ارتھ کے ساتھ کیا ہے, جو کچھ ہے اس کے نتیجے وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا جواب ہے کہ جو جس کے نتیجے میں جو ہے کہ پورا سا یعنی یہ ایک ایسا خوردبین سے بھی نظر نہ آنے والا ایک جرثومہ جو ہے اس نے جو ہے کہ 7 ارب اور 80 جو ہے کہ کروڑ کی دنیا کو ابھی تک آج کی تاریخ میں وہ 3 ملین کے قریب مریض ہیں ڈکلیئرڈ پوری دنیا کے اندر 185 ملکوں میں, اور ان کے اندر ڈیتھ جو ہے وہ 19 لاکھ ہے, یعنی سوری 2 لاکھ, 1,90,000 ابھی 2 لاکھ نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ 3 ملین پیشنٹس اور کیریئرس اور 2 لاکھ کے قریب جو ہے کہ کیجویلٹی جو ہے کہ اس نے 7 ارب اور 80 کروڑ کی دنیا کو جو ہے کہ آپ نے دیکھا اس نے بالکل بلاک کر دیا. یہ بڑا ضروری تھا. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری جو اوزون لیئر ہے وہ اس دن میں نے ایک رپورٹ شیئر کی تھی اپنے فیس بک پہ کہ اوزون لیئر جو ہے اگر 3 مہینے یہ لاک ڈاؤن اس طرح دنیا میں بند رہا تو ہماری اوزون لیئر ریپیئر ہو جائے گی پوری. تو وہ یہ آپ بات جو انہوں نے کی ہے پوپ نے وہی یہ نیچر کا اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. مگر بھی اخبار کے کارٹون میں دیکھا تھا بڑا دلچسپ تھا کہ اس میں کورونا والی تصویر تھی کہ کورونا کی جو ہے جرثومے کی ہے اس کے ہاتھ میں ایک پائپ ہے اور وہ پوری دنیا دکھائی گئی ہے, گلوب دکھائی ہے, اور وہ جو کہ اس کے اوپر پانی مار رہا ہے اس سے جو کالا آہستہ سا آدھی اتر چکی ہے اور باقی کالا اتر رہی ہے. بالکل. اور بلکہ میں ایک اور بڑی مزیدار آج میں نے دیکھی پوسٹ, وہ کہتا ہے کہ there was a time when we used to tell our children no mobiles in the school and now school is in the mobile. کورونا نے انٹرسٹنگ یہ بھی بڑا زبردست بالکل پرسپیکٹو ہے. اچھا وکاس بھائی مجھے یہ بتائیے یہ آپ نے جو بات کی یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ ہمیں سمجھ بھی آتی ہے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, لیکن اس کے راستے میں ہمارے یہاں پر رکاوٹیں کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے دار ارقم اسکول فار ایگزامپل آپ کے جو اسکولز ہیں وہاں پر ایک آپ کی اپنی ایک فلسفی ہے آپ اس کو چلا سکے, کیوں یہ نظام ہم اس کو نہیں پھیلا پا رہے اس بات پہ؟ اور ہم نے صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ اپنا مقصد حیات سامنے رکھیے اور آپ نے اس کو رکھتے ہوئے ایک نظام تعلیم سائنس بھی پڑھنی ہے. آپ نے مطلب میں ابھی یہ مائنڈ سائنسز کے لیے رمضان بیٹھک کا میں نے شروع کیا آغاز, تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ جو علماء سو ہے نا جو کلرگی میں نے یہ تو اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ یہ انرجی اور یہ سائنسز کوئی ہوتی ہیں. اب یہ جو گیپ ہے یہ گیپ کیسے کور ہوگا کہ سائنس اور ایجوکیشن اور جو دین کو سمجھنے والے ہیں وہ یہ کیوں نہیں کور کر پا رہے؟ نہیں دیکھیے یہ مسئلہ بر صغیر میں یہ بہت بڑا پرابلم ہوا کہ دیکھیں نا ہمارا ایک روایتی نظام تعلیم تھا, اور یہ اچھا یاد رکھیے کہ جو مسلمانوں کا نظام تعلیم تھا جس کو روایتی کہتے ہیں, یہ جو آج مدرسے ہیں نا جس کو مدرسے ہیں, یعنی اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے اندر جائیں تو یہ اپنے وقت کی بیوروکریسی کو تیار کرنے کے دائرے تھے. یہ جو درس نظامی ہے نا, اگر درس نظامی کے اندر اگر آپ سبجیکٹ کو دیکھیں نا تو بالکل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ہے کہ ملا نظام الدین سہالوی نے جو نظام بنایا تھا اس کے اندر یہ اپنے وقت کی بیوروکریسی کو, اس میں منطق بھی ہے, اس میں ریاضیات بھی ہے, اس کے اندر جو ہے کہ علم الکلام بھی موجود ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن ہوا کیا کہ چونکہ اسٹیٹ اور اس کے اندر تقسیم آ گئی انگریزوں کے آنے کے بعد, تو پہلے دیکھیے ان اداروں کو پوری طرح اسٹیٹ جو ہے کہ سپورٹ کرتی تھی اور اس کے لیے پوری طریقے سے جو ہے کہ وقف موجود تھا. لیکن جو ہے کہ برٹش یہاں آئے, انہوں نے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس نے جو ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے روایتی تعلیم کو جو کہ علیحدہ کر دیا, اس کی جو ہے کہ آکسیجن جو پائپ لائن تھی, لائف لائن تھی, وہ علیحدہ کر دی, اس سے جاگیریں چھین لی ہیں. اس کے مقابلے کے اندر متبادل نظام انہوں نے عربی فارسی, یعنی یہی دو تھی نا اس بر صغیر میں, یعنی جو ہے انڈو پاک میں یا سب کانٹیننٹ کے اندر ہماری یا زبان پہلے تھی مذہبی زبان عربی تھی
اور اس کے بعد یہاں فارسی رہی ہے جو مغلوں کے دور کے اندر یہاں بغیر سرکاری زبان رہی ہے. اس نے دونوں کو ختم کر کے انہوں نے اپنی ایک انگریزی زبان جو ہے وہ لے کر آئے. اصل میں ہم نا وقت کے ساتھ ساتھ ہم کوپ نہیں کر سکے چیزوں کو. یہی وجہ ہوا کہ ان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے. اسی لیے وہ جو دیوبند اور علی گڑھ کی ایک کشمکش تھی کہ ذرا دیوبند نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور بالکل آئسولیٹ کر لو. یہ آج کل آئسولیشن وارڈ ہے نا جی کورونا کے دنوں میں, یہ بالکل ایک آئسولیشن وارڈ کی تھی. آپ بالکل اپنی جو ہے کہ اپنی لیگیسی کو, اپنی ہسٹری کو, اپنے علوم کو بچائیے, وہ آئسولیشن میں چلے گئے. جبکہ اس کے مقابلے میں سر سید کی اپروچ یہ تھی کہ بھئی آپ جو جدید علوم کو سیکھیں اور آپ ان کے قریب جائیں. ذرا دونوں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اس کے, یعنی جو ہے کہ دونوں کے اندر جو ہے کہ جسے حسن و قبح یا وہ چیزیں موجود ہیں, تو اخلاص کے ساتھ یہ چیز موجود تھی. تو ایک تو پرابلم یہ ہو گیا کہ یہ فاصلہ بڑھتا چلا گیا. اب یہ ہے کہ جب تک دیکھیں, میں ایک بات کہتا ہوں کہ ریاست اس کی جب تک ذمہ داری نہیں لے گی ریاست, یہ تو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس مسائل کو دیکھیں. اس وقت اچھی بات ہے, اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, انہوں نے اس کے اوپر کمیٹیاں بھی بنائی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ ایک نظام کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے. ایک تو دینی دنیاوی کی تقسیم بھی ہے, 2 سٹریم بالکل جو ہے کہ پیرلل سٹریم چل رہی ہے. پھر جو ہے کہ چلے دینی کو علیحدہ چھوڑ دیجئے, جو دنیاوی سٹریمز ہیں کسی نے گن کر بتایا ہے کہ 1 درجن سے زیادہ جو ہے کہ سسٹم آف ایجوکیشن, 1 درجن سے زیادہ بالکل اٹانومس ہے. یہ سارے اٹانومس سسٹم آف ایجوکیشن موجود ہیں جن میں ایلیٹ بھی علیحدہ ہے, ملٹری کا, آرمی کا علیحدہ نظام تعلیم ہے, این جی اوز کا علیحدہ نظام تعلیم ہے. اچھا یہ جو عام گورنمنٹ کے سکول ہیں, پبلک سکولز ہیں, ان کا علیحدہ نظام تعلیم ہے. آپ اس کو گنتے چلے جائیے, یو کاؤنٹ اٹ. تو یہ پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے نا وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اچھا میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن کی آپ کوئی بھی ڈیفینیشن لے لیں, چاہے ویسٹ سے لے لیں, چاہے آپ اپنی اسلامک ہسٹری سے لے لیں, کہ بنیادی طور پر آپ بھی کہیں گے کہ ایک تعریف یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے کوئی بھی قوم اپنے ورثے کو نئی نسل تک منتقل کرتی ہے. یہ ڈیفینیشن ہے اور یہ اس پر کوئی اختلاف نہیں کرے گا. ظاہری بات ہے ایجوکیشن کا کیا مطلب ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری ہے وہ اگلی قوم کا. دوسری بات ہے یہ مستقبل کے شہریوں کو تیار کرنے کا نام ہے. تعلیم کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی فیوچر کی جو ضرورت ہے, آپ کو فیوچر سٹیزن چاہیے, آپ کو فیوچر کی مارکیٹ کی کو چلانے والے لوگ چاہیے. یہ دوسری ہے. ایک اور بہت خوبصورت اور جامع تعریف یہ ہے کہ ایجوکیشن از دا ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف باڈی, مائنڈ اینڈ سول. کہ یہ باڈی اور مائنڈ اور آپ سول جو آپ کی اندر کی انر سیلف ہے, یہ تینوں کی ہارمونیس ڈیولپمنٹ کا نام ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرابلم یہی آ گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایک طرف نکل گئی, کہ جس سے ایک ایکولیبریم جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک بیلنس ہم جو ہے اس کو لوز کر گئے. اس لیے وہ جو میں علامہ اقبال کا بھی شعر یاد آتا ہے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں اپنے دور میں کہا, وہ ابھی بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, یعنی مدرسہ نظام تعلیم اور خانقاہ جو روایتی صوفیہ کا نظام, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نکاح. یعنی انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ دونوں نظام تعلیمی, یہ دونوں جو ہے میں ان دونوں سے مجھے امید نہیں. تو یہ مسئلہ ہے. آپ نے اتنی اقبال کا یہاں پہ ذکر بھی آ گیا, بلکہ وہ کسی نے یہاں پر کمنٹ بھی دیا ہوا ہے, ہماری بہن نے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اسی پہ ہی, کہ اسلامائزیشن آف ایجوکیشن ان دی لائٹ آف اقبال's فلسفی. تو مجھے بڑی خوشی, ہم انشاءاللہ ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں, بیکاز ان ٹاپکس پہ نارملی جتنے بھی ٹاپک کر رہے ہیں ان پہ ہم زیادہ لوگ بات کرتے نہیں ہیں. انہوں نے بلکہ آپ سے تھوڑا سا ڈفر بھی کیا ہے کہ جی درس نظامی جو ہے وہ یہ نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو اب وہ میرا خیال ہے یہاں پر جس بات کو بیچاری مس کر رہی ہیں یا شاید ایکسپلین نہیں کر پائے, وہ آپ نے تو ایکچوئل درس نظامی کی بات کی ہے, جو آج کل کی فارم میں وہ چل رہا ہے اس کو تو ہم میرا خیال ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے کچھ؟ جی بالکل بالکل. کیونکہ جو ایکچوئل کانسیپٹ تھا درس نظامی کا, وہ یہ ہماری مسجد جو ہے یا ہمارا مدرسہ جو ہے وہی دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفا کو دیکھ لیں آپ, وہ وہاں سے وہاں پر پڑھتے بھی تھے, وہاں پر ہر طرح کے لوگ تیار کیے جاتے تھے, وہاں پر ہر چیز کی جاتی تھی. تو ظاہر ہے یہ درس نظامی بھی, میرے جہاں تک کم علم اس معاملے میں, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے درس نظامی بھی اسی بیس پہ بنایا گیا تھا. کچھ ایسا ہی ہے, اگر آپ بہتر شاید بتا سکیں گے. نہیں دیکھیے, اگر آپ تھوڑی سی اس کی تاریخ میں جائیں گے نا, تو درس نظامی یہ مسلمانوں کا پبلک سسٹم آف ایجوکیشن تھا. دیکھیے چونکہ درس
اور مدرسہ سے جو کہ ہمارے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ چونکہ آج کل ہم عادی ہو گئے نا اسکول کالج اور یونیورسٹی کے، لیکن ظاہر اس سے پہلے یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کی اصطلاحات تو موجود نہیں تھی. یہ تو آپ کو آخری 200-300 سال نظر آئیں گے نا. یہ 300 سال سے پہلے تو یہ اصطلاحات موجود نہیں تھی. اس سے پہلے تو یہ جو ہمارا یہی ہمارا تھا، اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ تھا. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ تھا. اگر آپ یعنی اگر 300 400 500 سال پہلے کے آپ مدارس میں چلے جائیں، یا بغداد میں چل جائیں، دمشق میں چلے جائیں، آپ غرناطہ کرتبہ کے اندر چلے جائیے، آپ ایون یہ جو ہماری سب سے پرانی یونیورسٹی تھی، ابھی یاد نہیں آ رہا کون سا، تیونس ہے یا الجیریا غالباً، کہ جہاں سب سے پہلے یعنی یہ تو باقاعدہ ایکنالج ہو چکا ہے نا کہ جو پہلی جو ہائر لرننگ کا ایجوکیشن تھا وہ مسلمانوں نے بنایا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی یونیورسٹی غرناطہ میں بنی تھی. بالکل. کہاں؟ دنیا کی پہلی یونیورسٹی اسپین میں بنائی گئی تھی مسلمانوں نے. جو آج کل یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اسپین میں بنائی گئی تھی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس لیے تو یہ میں نے بات کی ہے کہ لیکن چونکہ ہو یہ گیا کہ انگریزوں کے آنے کے بعد بالکل ایک دوسری چیز بن گئی. تو میں نے یہ کہا اگر آپ اس نے صاحب کو جا کر دیکھیے، اس پر بہت کلاسیکل یعنی ڈسکشنز ہیں علماء کے درمیان بھی، اور ظاہر ہے وہ چینج کی جب بھی بات آتی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں، تو میں یعنی اس لیے تھوڑا اس وقت میں سمجھنے میں مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم اس وقت جو اپنے دینی مدارس ہیں نا ان کو سامنے رکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ یعنی یہ اس وقت کا بیوروکریسی کا تھا کہ یہاں سے جو پڑھتے تھے وہ تقریباً تمام دربار میں جو بھی ریاست ہوتی تھی اس کے مختلف شعبہ زندگی کے اندر وہ ذمہ داری نبھاتے تھے. ایبسولوٹلی جی، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا وکاس بھی میں چاہوں گا کہ وہ جو چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ سائنس میرا تھوڑا سا دماغ کے ساتھ ہے، ٹیم کے ساتھ ہے، تو میں یہ چاہوں گا ایک سوال بڑا، اور آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں. ایک سوال ہمیشہ میرے دل میں پھنسا رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی نظام تو دے دیا، ہم نے جو ہے یورپین نظام وہ بھی دے دیا، ٹھیک، جو ہمارا ایک سیلف کا نظام تھا جس میں کہ سیلف گرومنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کے ایمان پہ جام ہوا، ان کی انٹرنل گروتھ پہ کام ہوا. جسے کہتے ہیں آج کل کے جی لوگ جو ہیں وہ مطلب جس کو ہماری این ایل پی کی سائنس ہے، باڈی لینگویج کی سائنس ہے، یعنی وہ سائنسز جو بیسیکلی ہماری انٹرنل گرومنگ ہے، یہ کیوں مس ہو گئی ہمارے نظام تعلیم میں؟ اچھا بالکل، میرا خیال ہے میں اسی سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ دیکھیے یعنی اسلامی نظام تعلیم کی خصوصیات میں جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ کہ ہر جگہ تعلیم اور تزکیہ ایک ساتھ ہے. یعنی تعلیم جو ہے کہ وہ تزکیہ، اس کو آپ کہتے ہیں نا یعنی پیورٹی آف انر سیلف جو ہے وہ علاقہ نہیں ہے، یہ دونوں مل کر ایک کل تشکیل دیتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کے بنیادی مقصد اور کائنات میں اپنے مقام کے شعور سے آگاہ ہو، اور اس مقصد کی جستجو اور تکمیل کی آرزو اور تمنا اس کے اندر. یہ بالکل ایک ہولنس ہے. بنیادی طور پر کیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے علیحدہ کر دیا. دیکھیے نا اس وقت آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آئے گا کہ آپ جو مرضی کہیں کہ جو جدید تعلیم ہے اس کے کچھ میٹیریلسٹک مقاصد ہیں کہ وہ کچھ پروفیشنز ہیں، کچھ ڈگریز ہیں، کچھ کیلیبرز ہیں، کچھ فیلڈ آف جسے کہتے ہیں کہ ایکسپرٹیز موجود ہیں. اچھا اس کے مقابلے میں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ تو بالکل ایک من کی دنیا کے اندر ہے، یعنی گویا جس کو ہم دینی آدمی کہتے ہیں نا تو اس کا ہمارے ذہن میں تصور کیا ہے، یا اس کو دنیا سے کوئی لین دین نہ ہو. یہ ہمارا ایک روایتی تصور، یہ جو ایک ڈائکوٹومی ہے نا جی، یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈویلٹی آف لائف، یعنی اسلامی نظام تعلیم کے ذریعے نہیں ہے. بالکل جو ہے وہ ایک ہی چیز موجود ہے کہ وہاں تعلیم اور تربیت جو ہے وہ بالکل ایک ہی چیز ہے. اسی سے جو اگلا نقطہ جو آتا ہے نا وہ اگلا نقطہ وہی آتا ہے کہ اس میں اسلامی نظام تعلیم میں زندگی کبھی بھی دو حصوں میں تقسیم نہیں رہی، وہ ایک ہی وحدت ہے. یعنی دین اور دنیا کی تفریق بھی غلط ہے، اور روح اور فکر کی بھی، اور جو ہے کہ اخلاق اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ سب ایک ہی مرکز کے گرد گھومتے ہیں. تو یہ اگر ہوگی تو جب ہم نے اس کو علیحدہ کر دیا، جب علیحدہ کر دیا تو پھر آپ بھی دیکھیں کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اس خلیج کو جو ہے ہم برج کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. جب تک یہ نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں دونوں سٹریمز بالکل ایک دوسرے کے پیرل چلتی نظر آئیں. راز بھائی آپ کے ساتھ تو جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں آدھے گھنٹے کی آپ سے ریکویسٹ کی تھی لیکن آدھا دن لگ جائے، بٹ ٹائم کا بھی آپ کو پتا ہے ہمیں کنسٹرینٹ ہوتا ہے. دوبارہ بات کریں گے آپ اپنے ٹائم کو مینٹین کریں. بالکل آپ کے ساتھ میں یہی ریکویسٹ کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا میں ایٹ لیسٹ 2 یا 3 سیٹنگ اس رمضان میں آپ سے، اور میں ریکویسٹ میں ایکچولی اپنے سارے گیسٹ کو نا آن لائن عوام کے سامنے کمٹمنٹ لے لیتا ہوں ان سے. میں ایک آخری چیز جس کی طرف آپ سے بات کو آگے لے جانا چاہوں گا
مجھے میرا اصل سوال تھا پہلے والا کہ استاد ٹرینر یا مربی ان کی کیا ڈیفینیشنز ہیں اور ان میں کیا ڈفرنس ہے, کیوں آج ہمارے استاد مربی نہیں بن پا رہے؟ بالکل, دیکھیے اقبال, اس کا جواب میں اقبال سے لیتا ہوں. یعنی اقبال یہ کہتا ہے کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت وہی جو آپ کی بات ہے نا کہ وہ انر سیلف ہے, یعنی جو آپ کا موضوع ہے کہ وہ انر سیلف پہ کام کرتا ہے. یعنی ہی اور شی از این آرکیٹیکٹ, اور وہ آرکیٹیکٹ کس پر کام کرتا ہے, وہ روح انسانی پہ کام کرتا ہے, اس لیے کہ اصل ڈرائیونگ فورس تو وہ انر سیلف ہے. اور دیکھیے آج کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آج جو ہے کہ انسان کو کنٹرول کرنے کے ہم نے جتنے پیرامیٹر بنائے تھے وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے ہیں, اس لیے کہ انسان خود تیار نہیں ہے, وہ خود جو ہے کہ اپنا کسٹوڈین نہیں ہے, وہ اس کے اوپر وہ خود سیلف سینسرشپ موجود نہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کوئی ضابطہ, قانون, سماج, کوئی لیجسلیشن جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. یہی بات معاشروں کی ہے, یہی بات انسان کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان ٹھیک ہے کہ جو اندر سے ٹھیک ہے, وہ جو آپ انر سیلف کی بات کرتے ہیں نا کہ اگر اس کی روح پاکیزہ ہے, وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہا ہے, تو یہ ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے یعنی قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر اگر جو کار نبوت بتایا گیا نا, تو وہ جو 4 ان کے کام ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں, ان ڈیوٹیز میں یہ کہا ہے کہ وہ ان کو جو ہے کہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے, وہ پیوریفائی دیم سیلف. یعنی وہ جو ہے ان کو یعنی وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ و یزکیہم, کہ وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. وہ یعنی گویا یہ کار نبوت ہے, اور گویا استاد ٹھیک الائن ہے, یعنی گویا کہ استاد کا فرض جو ہے یا استاد کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بالکل ان الائنمنٹ ہے وچ جو ہے کہ پرافٹ. تو پھر یہ کیا ہے, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وکاس بھائی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ ڈنڈا پیر ہے, بگڑوں تگڑوں والا فلسفی پہ تو عمل کرتے ہیں, وہ یہ کانسیپٹ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ استاد میں اور مینٹر میں اور اسپرچل گائیڈ میں یا ایک ٹرینر میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. تو وہ یہ گیپ جو ہے اس کو ہم کیسے برج کریں تاکہ محمد علی ہمارے بھائی اساتذہ بالکل دیکھیں نا, جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے نا اپنے جو ہے کہ تصور تعلیم کی روشنی میں, اور بالکل استاد, میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی استاد کے رول کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہی اور شی مسٹ بی این ایجنٹ آف چینج. دیکھیے اس وقت صرف پنجاب کے اندر جتنے اساتذہ ہیں نا, آلموسٹ اتنی ہی ہماری آرمی کی تعداد ہے. پاکستان آرمی کے جتنے ٹروپس ہیں نا جی, سولجرز ہیں, اتنی تعداد پنجاب میں جو ہے کہ ہمارے خواتین اور مرد اساتذہ کرام ہیں. اگر کاش جو ہے یعنی وہ ہم اس کے رول کو ری ڈیفائن کر لیں, چاہے وہ یعنی اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں, اور چاہے قرآن و سنت کی تعلیمات, اسلام کی آئیڈیالوجی کی روشنی کے. دیکھیے پرابلم تو یہی ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ ٹریننگ پہ بات ہو رہی ہے, یعنی اساتذہ کی ٹریننگ جو ہے کہ ان کی جو ہے ہمارے یہاں لاہور میں ڈپارٹمنٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ DSD ہے, اور بہت اس وقت پوری دنیا سے ہم فنڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک استاد کو آپ اس کی ذمہ داری سے آگاہ نہیں کریں گے, جو اس کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں, جو اس کی دینی ہیں, جو اس کی سوشل اور ذمہ داریاں ہیں, اور جو ایز اے مربی ریسورس پرسن ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ ہم کیسے یعنی یہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے استاد. آج بھی استاد, یعنی میں سچی بات ہے, میں پاکستان کی 2-3 یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, لیکن محمد علی صاحب میں آج بھی اپنے پرائمری کے استاد کو یاد کرتا ہوں, میری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے بالکل. اور آج بھی میں بالکل جسے کہتے تازہ ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے یعنی وہ استاد, اور میں نہیں آپ سب کو وہ کوئی نہ کوئی ایسے استاد ملے ہوں گے بالکل بتائیے ایج کے اندر, اس لیے کہ ایج آف فارمیشن کے اندر آپ پڑھے ہوں گے, تو وہ بالکل آپ کو آپ کی ایک دم جو ہے آپ کھل اٹھتے ہیں اپنے اس استاد کو یاد کر کے, جس نے تعلیم سے آپ کو دلچسپی دی ہے, اور جس نے کلاس روم کو آپ کے لیے جو ہے کہ ایک ایسی جگہ بنایا کہ جہاں آپ کا جانے کو دل کرتا. بالکل جی. میں یہ جو ہے 2 چیزیں صرف میں کمنٹس ہیں 2 میں وہ پڑھ رہا تھا, چاہ رہا تھا. اب یہ اپنی کمنٹ ہے, کوشچن ہے. ایک تو انہوں نے امینہ مراد نے کہا ہے کہ Getter 2009 declares the school to be a place where young children learn confusion, class position, indifference, emotional and intellectual dependency, provisional self-esteem, and one cannot hide phenomena. ایک تو انہوں نے یہ کمنٹ دیا جو کہ مجھے اچھا لگا, میں نے کہا میں ان کو آپ سے شیئر کروں. اور دوسرا جو انہوں نے دیا وہ انہوں نے کہا کہ Iqbal's educational philosophy is based on Quranic principles and natural laws, whereas the Quran warns of theories which are developed by human minds as they are based on pure speculation.
speculation. اور یہاں پہ پھر ٹھیک وہ ہے آگے سورہ یونس کی آیت نمبر 36 کوٹ کر رہی ہیں وما يتبعوا والی and most of them do not follow anything except assumptions. Indeed, assumptions does not serve the least purpose in place of truth. Indeed, Allah knows their deeds. تو یہ ان کا میں نے کہا کہ پوائنٹ تھے دو, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ we need to challenge the current school setup as teachers issues to remain same no matter what we do. So anyways یہ ان کا کمنٹ تھا. اس پر بات ہونی چاہیے. بالکل بالکل ہم انشاءاللہ میں خیال اگلا ٹاپک ہم اسی پہ ہی رکھتے ہیں اپنی نیکسٹ ڈسکشن. اقبال اور یہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں گیٹو والا, اسی کے اوپر ہم بالکل ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیوں تعلیم کے باوجود بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی, نہیں مل رہے جو ہمیں لیڈرز پیدا کر کے دیں. اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور بات کی وہ میرے جو میں ٹیچرز ٹریننگ کی جو میرا ٹائٹل ہے وہ آپ نے وہ اقبال کا وہ شعر کوٹ کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ صاد کو میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی, جب میں اس میں روح پھونک دوں گا تو تم اس کو سجدہ کرنا. تو وہ جو روح اس نے پھونکی, اس روح کا جو انڈسٹریلسٹ ہے, صنعت کار ہے, وہ ہے شیخ مکتب. تو وہ جو شیخ مکتب ہے اس کا مقام تو اس روح کا ہے جس میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے ڈیفینیٹلی جی ایک دوبارہ آپ سے میں ریکویسٹ کر کے ٹائم لوں گا, اور ہم اس کے اوپر آپ سے 2-3 بیٹھکیں کریں گے. تو میرا خیال اب ہم اجازت لیتے ہیں بیکاز آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ ہو گیا ہے. تو جزاک اللہ خیر وقاص بھائی, بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.